नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि समीन अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कुरान मजीद में सूरह बकरा की आयत नंबर 79 में इरशाद फरमाते हैं कि अफसोस है इन लोगों के लिए जो अपने हाथों से किताब लिखते हैं और फिर इसको अल्लाह की तरफ मंसूब कर देते हैं ताकि दुनिया का कुछ नफ़ा कमा सकें, और अफसोस है इनके हाथों की कमाई पर और इनके हाथों की लिखाई पर। गुज़िश्ता दिनों एक वीडियो सुनने का इत्तेफाक हुआ जिसमें मौसूफ तहसीन गुल साहब बाइबल की हक्कानियत साबित कर रहे थे, और ये साबित कर रहे थे कि बाइबल यानी तौरात, ज़बूर और इंजील जिस हालत में नाज़िल हुई हैं वो आज भी इसी हालत में मौजूद हैं। इससे ये लाहासिल के लिए उन्होंने खूब झूठ बोलकर खुदा का जलाल जाहिर किया और यहाँ तक कह दिया कि मुल्ला हजरात की तरफ से ये हुक्म है कि बाइबल को हाथ ना लगाएं और ना ही इसको पढ़ें, नहीं तो आप गुनहगार हो जाएंगे। इस झूठ को सुनकर शैतान ने खुश होकर ये कहा होगा कि पैदा हुआ पादरी तो शैतान क्या उठा, लो आज हम भी साहिब औलाद हो गए। शायद इन जैसे लोगों के बारे में ही मती के बाब 15 की आयत नंबर 22 में यसू अलैहिस्सलाम ने फरमाया था कि ये लोग खुश्की और तरी का सफर करते हैं और लोगों को अपने से दुगना जहन्नम का फर्जंद बनाते हैं। खैर, इसके बाद वो फरमाने लगे कि बाइबल के मुख्तलिफ वर्जन्स हैं, और वर्जन्स का मतलब असल में मुख्तलिफ तराजम हैं या तर्जमे हैं, और तराजम को आप अगर एक रख कर एक साथ देखेंगे तो वो आपको एक ही जैसे लगेंगे। आइए देखते हैं कि वो क्या फरमाते हैं। सारे वर्जन्स हैं, तो मेरे दोस्तों ये जो वर्जन्स हैं इसको कतन आप ये ना समझें कि ये मुख्तलिफ बाइबलें हैं और वो आपस में मुख्तलिफ हैं, ऐसी कोई बात नहीं। जैसे ये सब ट्रांसलेशन हैं, जैसे कुरान की बहुत सारी ट्रांसलेशन हैं, जैसे पिक्तल की ट्रांसलेशन है, यूसुफ अली की ट्रांसलेशन है, नोबल कुरान है, उर्दू की ट्रांसलेशन है, जर्मन की ट्रांसलेशन है। तो ये क्या मुख्तलिफ कुरान तो ना हुए। इसका मतलब ये है कि जो वर्जन्स हैं वो डिपेंड करता है कि कौन से एरिया में। जैसे किंग जेम्स वर्जन है जिसको हम कहते हैं, वो 1611 में किंग जेम्स जो थे इंग्लैंड के, उन्होंने इंग्लिश में किया, क्योंकि उससे पहले बाइबल जो है लैटिन में पढ़ी जाती थी, और उन्होंने आसान करने के लिए कि लोग इसको पढ़ें इंग्लिश में किया। लेकिन 1611 की जो इंग्लिश थी वो बहुत ही मुश्किल थी, तो जब ऐसा सब वक्त ज्यादा होता रहे तो न्यू इंटरनेशनल वर्जन, न्यू अमेरिकन स्टैंडर्ड बाइबल, ये सब मुख्तलिफ मुल्कों ने अपने डायलेक्ट के मुताबिक उन तमाम जो असल मतन है उसको ट्रांसलेट किया। इसलिए बहुत सारे वर्जन्स हैं, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं और कुछ के साथ स्टडी नोट्स हैं, कुछ के साथ तफसीर है, सो इसलिए हम कहते हैं कि अगर आपने ये वर्जन पकड़ा है और आपने ये वर्जन पकड़ा है, लेकिन वो सब ट्रांसलेशन हैं। जैसे उर्दू का कुरान जो है वो कुरान नहीं बल्कि उसका तर्जुमा है, उर्दू और इंग्लिश का कुरान जो है वो तर्जुमा है, असल कुरान जो है अरबी में होता है। इसी तरह असल बाइबल जो है वो इब्रानी जुबान में और ग्रीक में लिखी गई है, सो वो है असल बाइबल। और तर्जुमा जो है वो एक सिर्फ ट्रांसलेशन है, उसमें इल्हामी कोई हैसियत नहीं होती। हम ये नहीं कह सकते कि चूंकि खुदावंद का नाम जीसस लिखा है इसलिए खुदावंद का असली नाम जीसस था, हालांकि उनका नाम यशुआ था। अगर आप अरबी जानते हो या इब्रानी जानते हो या इरामी जानते हो तो खुदावंद का नाम यशुआ था, लेकिन जब उर्दू में हम पढ़ते हैं तो यस्सु कहते हैं, अरबी में ईसा कहते हैं, इंग्लिश में जीसस कहते हैं। ये सब जो है ट्रांसलेशंस हैं। सो इस चीज को हमेशा अपने ज़हन से निकाल दें कि जो वर्जन आप पकड़े तो आप कोई कतन ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप उन दोनों वर्जन को साथ रख के पढ़ेंगे तो आपको बिल्कुल मतलब वही नजर आएगा, बाइबल मुकद्दस एक ही है। आपने सुना कि पादरी साहब क्या फरमाते हैं। असल में तराजम अल्फाज के चुनाव या इंतखाब को कहते हैं कि एक मुतराजिम ने किसी इबारत का तर्जमा करते हुए किन अल्फाज को मुंतखब किया है, लेकिन वर्जन्स बिल्कुल एक अलग चीज है। अगर हम कैथोलिक वर्जन बाइबल देखते हैं तो इसमें हमें 72 बुक्स या 72 कुतब मिलेंगी, लेकिन अगर हम प्रोटेस्टेंट वर्जन देखते हैं तो इसमें हमें 66 कुतब या 66 बुक्स मिलेंगी। अगर हम ऑर्थोडॉक्स बाइबल देखते हैं
اس میں ہمیں 77 کتب ملیں گی، 77 بکس. پوری دنیا میں اگر آپ قرآن مجید کو دیکھیں تو اس کے مختلف تراجم تو آپ کو ملیں گے اور مختلف زبانوں میں ہی ملیں گے، لیکن ایسا ممکن نہیں ہے کہ کسی ایک فرقے کے قرآن کے 15 سپارے ہوں، کسی ایک فرقے کے 30 سپارے ہوں، کسی کے 40 ہوں اور کسی کے 50 ہوں. پوری دنیا میں قرآن مجید فرقان حمید کے آپ کو صرف 30 چیپٹرز ہی ملیں گے، 30 پارے ہی ملیں گے، لیکن بائبل کے اندر یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. اس کے بعد پھر معصومانہ انداز میں فرمانے لگے کہ کیا توریت، زبور اور صحائف انبیاء ہمیں اس بات کی اجازت دیتے ہیں کہ ان کو بدل دیا جائے؟ آئیں سنیں کہ وہ کیا فرماتے ہیں. اور بائبل کیا فائدے بتاتی ہے اس پر ہم بعد میں جائیں گے. پہلے ہم دیکھیں گے کہ کیا بائبل، توریت، زبور اور انجیل جو ہے وہ اس چیز کی اجازت دیتے ہیں کہ اس میں کچھ رد و بدل کیا جائے. اس کے جواب میں ہم صرف اتنا کہنا چاہتے ہیں کہ کیا توریت، زبور اور صحائف انبیاء نے یہودیوں کو بت پرستی کی اجازت دی تھی؟ تو اس کا جواب ہے کہ قطعی نہیں. تو پھر کیا وجہ ہے کہ یہودیوں نے بت پرستی کی، حالانکہ اس کی تعلیم تو نہ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کو دی تھی اور نہ ہی بعد کے آنے والے کسی نبی نے ان کو دی تھی، لیکن پھر بھی انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کے ہوتے ہوئے گوسالہ پرستی کی. اسی طرح موسیٰ علیہ السلام نے ان کو منع کیا تھا کہ شریعت کی باتوں میں نہ تو کچھ بڑھانا اور نہ ہی کچھ کم کرنا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ نہ صرف انہوں نے شریعت کو بدلا بلکہ اس میں آمیزش بھی کی اور اتنی حد تک کی کہ اصل تک کو کھو بیٹھے. اس زمن میں ہم قرآن مجید اور بائبل میں سے دیکھیں گے کہ قرآن مجید اور بائبل اس زمن میں کیا فرماتے ہیں. یہاں ایک بات میں واضح کرتا چلوں کہ مسلمان تمام صحائف انبیاء بشمول توریت، زبور اور انجیل پر ایمان رکھتے ہیں. وہ اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ یہ کتب اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے حق کے ساتھ نازل کی گئی تھیں، ان کے انبیاء پر نازل کی گئی تھیں، لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اندر کافی کچھ کرپشن، کافی کچھ آمیزش، کافی کچھ ملاوٹ کی گئی. مسلمان کسی نبی کو جھوٹا نبی نہیں کہتے، کسی کتاب کو انکار نہیں کرتے. ہم آج بھی یہ مانتے ہیں کہ یہ جو تورات ہمیں پیش کی جاتی ہے یہ تورات نہیں ہے، لیکن اس میں آج بھی تورات موجود ہے. جو زبور ہمیں پیش کی جاتی ہے یہ وہ زبور تو نہیں، لیکن اس میں آج بھی زبور موجود ہے. انجیل جو 4 صحائف ہمیں پیش کیے جاتے ہیں اس میں آج بھی کہیں نہ کہیں روایات کے ڈھیر کے اندر حق موجود ہے. اب ہم قرآن مجید فرقان حمید کی سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 12 اور 13 کی تلاوت سنتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس میں کیا فرماتے ہیں اور پھر اپنے موضوع کو آگے بڑھاتے ہیں. وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ 12 نَقِيبًا وَقَالَ اللَّهُ إِنِّي مَعَكُمْ لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل سواء السبيل.
اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد و پیمان لیا اور انہی میں سے 12 سردار ہم نے مقرر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یقیناً میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے رسولوں کو مانتے رہو گے اور ان کی مدد کرتے رہو گے، اور اللہ تعالیٰ کو بہتر قرض دیتے رہو گے تو یقیناً میں تمہاری برائیاں تم سے دور رکھوں گا اور تمہیں ان جنتوں میں لے جاؤں گا جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ اب ان کے عہد و پیمان کے بعد بھی اگر تم اس سے انکاری ہو جاؤ تو یقیناً تم راہ راست سے بھٹک جاؤ گے۔ اب آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت آیت نمبر 13 میں ان کی عہد شکنی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں۔ فَبِمَا نَقْضِهِم مِّيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً يُحَرِّفُونَ الْكَلِمَ عَن مَّوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ پھر ان کی عہد شکنی کے وجہ سے ہم نے ان پر لعنت فرما دی اور ان کے دل سخت کر دیے، وہ کلام کو اس کی جگہ سے بدل ڈالتے تھے اور جو کچھ نصیحت انہیں کی گئی تھی اس کا بڑا حصہ انہوں نے بھلا دیا۔ ان کی ایک نہ ایک خیانت پر تجھے اطلاع ملتی رہے گی، تھوڑے سے ایسے نہیں بھی ہیں، پس تو انہیں معاف کرتا جا اور درگزر کرتا جا، بے شک اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر اللہ فرما رہے ہیں کہ اللہ نے یہودیوں کے ساتھ تورات کی شکل میں ایک عہد باندھا تھا، لیکن نہ صرف انہوں نے کلام خدا کو بدل دیا بلکہ اللہ نے اس کی وجہ سے ان پر لعنت بھی کی۔ اس زمن میں بائبل کیا فرماتی ہے ہم وہ دیکھتے ہیں۔ بائبل کی کتاب یرمیہ کا باب 8 کی آیت نمبر 8 میں ہم دیکھتے ہیں، تم کیوں کر کہتے ہو کہ ہم تو دانش مند ہیں اور خداوند کی شریعت ہمارے پاس ہے، لیکن دیکھ پادری دیکھ لکھنے والوں کے باطل قلم نے باطلات پیدا کر دی ہے۔ اب یہاں پر یرمیہ نبی یہودیوں کے جہاں مختلف برائیوں کا ذکر کرتے ہیں وہاں یہ بھی ذکر کرتے ہیں کہ انہوں نے شریعت کی باتوں میں باطلات پیدا کر دی تھی۔ تو سوچنے کی بات یہ ہے کہ جیسے کہ پادری صاحب کا دعویٰ ہے کہ بائبل اصل حالت میں موجود ہے، تو کیا ان کی بائبل میں اور کیا یرمیہ نبی جھوٹ بول رہے تھے؟ پھر اسی طرح ہم عہد نامہ جدید میں دیکھتے ہیں 2 کرنتھیوں کے باب 2 کی آیت نمبر 17 میں پولس جو ان کے منظور نظر ہیں فرماتے ہیں، سینٹ پال فرماتے ہیں، کیونکہ ہم ان بہت سے لوگوں کی مانند نہیں جو کلام خدا میں آمیزش کرتے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پادری صاحب جھوٹ بول رہے ہیں یا ان کے منظور نظر پال جن کو یہ پولس رسول تک کہتے ہیں جھوٹ بول رہے ہیں؟ اب آتے ہیں عہد نامہ جدید کی طرف کہ کیا وہ الہامی ہے، کیا یہ انجیل وہ انجیل ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی؟ تو اس زمن میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ مسیح حضرات کا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے کہ یسوع علیہ السلام پر کوئی کتاب نازل ہوئی تھی۔ پھر وہ کس منہ سے مسلمانوں کو یہ باور کراتے ہیں کہ آپ کا قرآن انجیل کو نور اور ہدایت کہتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ اللہ نے حق کے ساتھ عیسیٰ علیہ السلام پر ایک کتاب نازل فرمائی تھی جو اپنے زمانے کے لیے ہدایت اور نور تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالی سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 14 میں مسیحوں کے بارے میں فرماتے ہیں، وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَىٰ أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ
فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة وسوف ينبئهم الله بما كانوا يصنعون. اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، نصرانی یا نصارہ قرآن مجید میں مسیحوں کو کہا گیا ہے، اور جو اپنے آپ کو نصرانی کہتے ہیں، ہم نے ان سے بھی ایک عہد و پیمان لیا اور انہوں نے بھی اس کا بڑا حصہ فراموش کر دیا جو انہیں نصیحت کی گئی تھی، تو ہم نے بھی ان کے آپس میں بغض و عداوت ڈال دی جو قیامت تک رہے گی، اور جو کچھ یہ کرتے ہیں عنقریب اللہ تعالیٰ انہیں سب بتا دے گا. اب اس کی گواہی خود ہم مسیح علماء سے لے لیتے ہیں کہ کلیسا کی طرف سے شائع شدہ کتاب متبع کلام مقدس کے صفحہ نمبر 118 میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس یسوع علیہ السلام کے صحیح الفاظ کا کوئی ریکارڈ ہی موجود نہیں ہے. اسی قسم کی بات کا ذکر مشہور مسیح مصنف مائیکل ہارٹ نے اپنی کتاب 100 عظیم آدمی میں کیا کہ ہمارے پاس یسوع کے بارے میں جو معلومات عہد نامہ جدید کی شکل میں ہیں وہ غیر معتبر ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 79 میں فرماتے ہیں، جو میں نے شروع میں بھی تلاوت کی، کہ ان لوگوں کے لیے افسوس ہے کہ جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اس طرح دنیا کا مال تو کما لیتے ہیں، ان کے ہاتھوں کی لکھائی اور ان کی کمائی ہلاکت اور افسوس کے سوا کچھ نہیں. اب اس حقیقت کا اعتراف مسیح علماء خود کلیسیا سے شائع شدہ کتاب متبع کلام مقدس میں کرتے ہیں. اب ان حقائق کے بعد کوئی ذی شعور انسان اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ جو تورات، زبور اور انجیل آج موجود ہیں وہ کتب آسمانی نہیں جو نازل ہوئی تھی، بلکہ یہ رد و بدل کا شکار ہو چکی ہیں. جہاں تک ہم مسلمانوں کا تعلق ہے تو ہم مسلمانوں کا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے تورات، زبور، انجیل، صحائف انبیاء کو حق کے ساتھ انبیاء کی طرف نازل کیا، اور یہ اپنے اپنے دور میں ہدایت کا سرچشمہ تھی، جسے اللہ نے قرآن مجید میں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 4 میں بھی فرمایا ہے کہ من قبل ہدی للناس، کہ یہ قرآن مجید سے پہلے ہدایت اور نور تھی. لیکن ہر پادری قرآن مجید کی سورہ معاہدہ کی آیت نمبر 43 اور 44 پڑھ کر مسلمانوں کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن مجید تو توریت اور انجیل کو ہدایت اور نور کہتا ہے، قرآن مجید تو توریت کو امام تک کہتا ہے، تو آپ کیوں بائبل کی پیروی نہیں کرتے؟ لیکن یہ بات نہیں بتاتے کہ یہ القابات ان کو صیغہ ماضی کے ساتھ دیے گئے ہیں، لیکن قرآن مجید کو سورہ نساء کی آیت نمبر 174 میں صیغہ حاضر کے ساتھ نور اور ہدایت کہا گیا ہے. پھر یہاں پر ایک سوال بھی اٹھتا ہے کہ اگر تورات ہی ہدایت، نور اور امام کافی تھی تو پھر خدا نے کیوں کر زبور، انجیل اور صحائف انبیاء کو نازل کیا؟ اس کی کیا ضرورت تھی؟ یہ اس وجہ سے کہ وقت کے بدلتے تقاضوں کے ساتھ خدا نے اپنے احکامات جو اس نے بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے نازل فرمائے تھے ان میں تبدیلی کی، اور خدا نے مختلف اوقات مختلف امتوں کے لیے اپنے انبیاء کو بھیجا ان کی ہدایت و رشد کے لیے، اور ان کو عہد و پیمان بھی دیے. پھر آخر میں محترم تحسین گل صاحب اہل اسلام سے 3 سوالات کرتے ہیں. وہ 3 سوالات ہیں کیا؟ بائبل کہاں سے تبدیل ہوئی؟ پہلا سوال. کب تبدیل ہوئی؟ آپ نشاندہی کریں کہ کہاں سے تبدیل ہوئی. یوں تو اس کی فہرست بہت لمبی ہے، لیکن چونکہ پادری صاحب نے سوال پوچھا ہے تو ہم ضرور ان کے سوال کا جواب دیں گے، کیونکہ ہم اس نبی
کہ امتی ہیں کہ جن کے دروازے سے کبھی کوئی ساحل خالی ہاتھ نہیں لوٹا، سو ہم ان کو مایوس نہیں کریں گے۔ ہم بائبل مقدس کے چند مقامات بطور مثال ان کے اور اپنے مسیح بھائیوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ بائبل کی کتاب مکاشفہ کے باب 22 کی آیت نمبر 18 تا 19 جس کا ذکر موصوف نے بھی کیا ہے، وہ کیا واقعی سچ ہے اور کیا فرماتی ہے وہ یہ آیات؟ اس میں لکھا ہے کہ اگر کوئی آدمی ان میں سے کچھ بڑھائے تو خدا اس پر اس کتاب میں لکھی ہوئی تمام آفات نازل کرے گا، اور اگر کوئی آدمی اس نبوت کی کتاب سے کچھ نکال ڈالے تو خدا اس کی زندگی کے درخت اور مقدس شہر میں جن کا اس کتاب میں ذکر ہے اس کا حصہ کاٹ ڈالے گا۔ اب ہم دیکھتے ہیں، یہ ہمارے سامنے پروٹسٹنٹ بائبل ہے، ورژن ہے NUBV۔ ایک ہی مقام دکھا کر آگے چلیں گے۔ مرکز کی کتاب ہے باب 9 آیت 48 کو ہم دیکھتے ہیں تو اس میں لکھا ہے، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا۔ لیکن جب ہم اسی آیت کو کیتھولک بائبل میں دیکھتے ہیں تو وہاں لکھا ہے، کیونکہ ہر شخص آگ سے نمکین کیا جائے گا اور ہر قربانی نمک سے نمکین کی جائے گی۔ اب یہ تو پادری صاحب ہی ہمیں بتائیں گے کہ یہ کس نے کمی کی ہے اور کس نے بیشی کی ہے، اور یہ کب ہوئی اور آخر کیوں ہوئی۔ پھر مزید لکھا ہے کہ بائبل کے اندر یسوع کھڑا ہوا اور بلند آواز سے کہا کہ اگر کوئی پیاسا ہو تو میرے پاس آئے اور پیے، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے جیسے نوشتہ میں لکھا ہے اس کے بطن سے زندہ پانی کی ندیاں جاری ہوں گی۔ یوحنا باب 7 آیت نمبر 38-39۔ کیا تم گمان کرتے ہو کہ نوشتہ بے فائدہ کہتا ہے، جو روح ہم میں سکونت پذیر ہے وہ غیرت کی مشتاق ہے؟ یعقوب باب 4 آیت نمبر 5-6۔ اور مردوں کی قیامت کی بابت خدا نے جو تمہیں فرمایا تھا تم نے نہیں پڑھا، میں ابراہیم کا خدا ہوں، میں اسحاق کا خدا ہوں، میں یعقوب کا خدا ہوں۔ وہ مردوں کا نہیں بلکہ زندوں کا خدا ہے۔ لوگ یہ سن کر حیران رہ گئے۔ متی باب 22 آیت نمبر 31-33۔ میں پوری مسیح ذریت کو یہ اوپن چیلنج دیتا ہوں کہ یہ 3 آیات جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے، اگر کوئی شخص مجھے عہد نامہ قدیم سے نکال کر دکھا دے تو میں آج ہی بپتسمہ لینے کے لیے تیار ہوں اور مسیح مذہب قبول کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کہ یہ 3 آیات جن کا ذکر یسوع اور ان کے بھائی کرتے ہیں کہ نوشتہ میں لکھا ہے، وہ ہمیں دکھائی جائیں، نہیں تو یہ بات تسلیم کی جائے کہ یا تو یہودیوں نے اس میں تحریف کر دی یسوع کے بولنے کے بعد، یا پھر یسوع اور ان کے بھائی جھوٹ بول رہے تھے۔ اللہ ہم سب کو حق اور سچ کو پہچاننے کی اور اسے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین برحمتک یا الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ يا إخوتي ماذا نقول أم حزننا جلب البكاء لصحبة